यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 4 बाब। ऐ इसराइल, अगर तू वापस आए तो खुदावंद फरमाता है, अगर तू मेरी तरफ वापस आए और अपनी मकरूहात को मेरी नज़र से दूर करे तो तू आवारा ना होगा। और अगर तू सच्चाई और अदालत और सदाकत से ज़िंदा खुदावंद की कसम खाए तो कौमें उसके सबब से अपने आप को मुबारक कहेंगी और उस पर फ़ख्र करेंगी, क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है कि अपनी उफ्तादा ज़मीन पर हल चलाओ और कांटों में तुखम रेज़ी करो। ऐ यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। हाँ, अपने दिल का खतना करो, ताना हो कि तुम्हारी बदअमाली के बाइस से मेरा कहर आग की मानिंद शोलाजन हो और ऐसा भड़के कि कोई बुझा ना सके। यहूदा में इश्तहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको, बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो के हसीन शहरों में चलें, तुम सयून ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर ना करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शिमाल की तरफ से लाता हूँ। शेर बब्बर झाड़ियों से निकला है और कौमों के हलाक करने वाले ने कूच किया है। वो अपनी जगह से निकला है कि तेरी ज़मीन को वीरान करे, ताकि तेरे शहर वीरान हो और कोई बसने वाला न रहे। इसलिए टाट उड़ कर छाती पीटो और वावेला करो, क्योंकि खुदावंद का कहरे शदीद हम पर से टल नहीं गया। और खुदावंद फरमाता है, उस वक्त यूं होगा कि बादशाह और सरदार बेदिल हो जाएंगे और काहिन हैरतज़दा और नबी सरासीमा होंगे। तब मैंने कहा, अफसोस है खुदावंद, खुदा, यकीनन तूने इन लोगों और यरूशलेम को ये कहकर दगा दी कि तुम सलामत रहोगे, हालांकि तलवार जान तक पहुंच गई है। उस वक्त इन लोगों और यरूशलेम से ये कहा जाएगा कि बियाबान के पहाड़ों पर से एक खुश्क हवा मेरी दुख्तरे कौम की तरफ चलेगी, उसाने और साफ करने के लिए नहीं, बल्कि वहां से एक निहायत तुंद हवा मेरे लिए चलेगी। अब मैं भी उन पर फतवा दूंगा। देखो, वो घटा की तरह चढ़ाएगा, उसके रथ गिरदबाद की मानिंद और उसके घोड़े उकाबों से तेज तर हैं। हम पर अफसोस कि हाय, हम गारत हो गए। ऐ यरूशलेम, तू अपने दिल को शरारत से पाक कर, ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? क्योंकि दान से एक आवाज आती है और इफ्राइम के पहाड़ से मुसीबत की खबर देती है। कौमों को खबर दो, देखो, यरूशलेम की बाबत मुनादी करो कि मुहासरा करने वाले दूर के मुल्क से आते हैं और यहूदा के शहरों के मुकाबिल ललकारेंगे। खेत के रखवालों की मानिंद वो उसे चारों तरफ से घेरेंगे, क्योंकि उसने मुझसे बगावत की। खुदावंद फरमाता है, तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है। ये तेरी शरारत है, ये बहुत तल्ख है, क्योंकि ये तेरे दिल तक पहुंच गई है। हाय मेरा दिल, मेरे पर्दाए दिल में दर्द है, मेरा दिल बेताब है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि ऐ मेरी जान, तूने नरसिंगे की आवाज और लड़ाई की ललकार सुन ली है। शिकस्त पर शिकस्त की खबर आती है, यकीनन तमाम मुल्क बर्बाद हो गया। मेरे खैमे नागहां और मेरे पर्दे एक दम में गारत किए गए। मैं कब तक ये झंडा देखूं और नरसिंगे की आवाज सुनूं? फिल हकीकत मेरे लोग अहमक हैं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वो बेशऊर बच्चे हैं और इम्तियाज नहीं रखते। बुरे काम करने में होशियार हैं, पर नेकोकारी की समझ नहीं रखते। मैंने ज़मीन पर नज़र की और क्या देखता हूँ कि वीरान और सुनसान है, अफलाक को भी बेनूर पाया। मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि वो कांप गए और सब टीले मुतज़लज़ल हो गए। मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि कोई आदमी नहीं और सब हवाई परिंदे उड़ गए।
پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تمام ملک ویران ہوگا تو بھی میں اسے بالکل برباد نہ کروں گا۔ اسی لیے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریک ہو جائے گا، کیونکہ میں کہہ چکا، میں نے ارادہ کیا ہے، میں اس سے پشیمان نہ ہوں گا اور اس سے باز نہ آؤں گا۔ سواروں اور تیر اندازوں کے شور سے تمام شہری بھاگ جائیں گے، وہ گھنے جنگلوں میں جا گھسیں گے اور چٹانوں پر چڑھ جائیں گے، سب شہر ترک کیے جائیں گے اور کوئی آدمی ان میں نہ رہے گا۔ تب اے غارت شدہ، تو کیا کرے گی؟ اگرچہ تو لال جوڑا پہنے، اگرچہ تو زرعی زیوروں سے آراستہ ہو، اگرچہ تو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے، تو ابس اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی۔ تیرے عاشق تجھ کو حقیر جانیں گے، وہ تیری جان کے طالب ہوں گے، کیونکہ میں نے اس عورت کی سی آواز سنی ہے جسے درد لگے ہوں، اور اس کسی دردناک آواز جس کے پہلا بچہ پیدا ہو، یعنی دختر سیون کی آواز جو ہانپتی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے، ہائے قاتلوں کے سامنے میری جان بے تاب ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 5واں باب۔ اب یروشلیم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو، اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا۔ اور اگرچہ وہ کہتے ہیں زندہ خداوند کی قسم، تو بھی یقیناً وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اے خداوند، کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں؟ تو نے ان کو مارا ہے پر انہوں نے افسوس نہیں کیا، تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا، انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا ہے۔ تب میں نے کہا کہ یقیناً یہ بیچارے جاہل ہیں، کیونکہ نہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو نہیں جانتے۔ میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے کلام کروں گا، کیونکہ وہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو جانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جوا بالکل توڑ ڈالا اور بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے، اس لیے جنگل کا شیر ببر ان کو پھاڑے گا، بیابان کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا، چیتا ان کے شہروں کی گھات میں بیٹھا رہے گا، جو کوئی ان میں سے نکلے پھاڑا جائے گا، کیونکہ ان کی سرکشی بہت ہوئی اور ان کی برگشتگی بڑھ گئی۔ میں تجھے کیوں کر معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہے۔ جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر کہبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے۔ وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے، اور ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنہنانے لگا۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا؟ اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ اس کی دیواروں پر چڑھ جاؤ اور توڑ ڈالو، لیکن بالکل برباد نہ کرو۔ اس کی شاخیں کاٹ دو، کیونکہ وہ خداوند کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ خداوند فرماتا ہے، اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے مجھ سے نہایت بے وفائی کی۔ انہوں نے خداوند کا انکار کیا اور کہا کہ وہ نہیں ہے۔ ہم پر ہرگز آفت نہ آئے گی، اور تلوار اور کال کو ہم نہ دیکھیں گے، اور نبی محض ہوا ہو جائیں گے اور کلام ان میں نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ بس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا، اور وہ ان کو بھسم کر دے گی۔ اے اسرائیل کے گھرانے، دیکھ، میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، وہ زبردست قوم ہے،
وہ قدیم قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا۔ ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں، وہ سب بہادر مرد ہیں، اور تیری فصل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے۔ تیرے گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے۔ تیرے انگور اور انجیر نگل جائیں گے۔ تیرے حسین شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں گے۔ لیکن خداوند فرماتا ہے ان ایام میں بھی میں تم کو بالکل برباد نہ کروں گا۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ کہیں گے کہ خداوند ہمارے خدا نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں کیا، تو ان سے کہے گا کہ جس طرح تم نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے ملک میں غیر معبودوں کی عبادت کی، اسی طرح تم اس ملک میں جو تمہارا نہیں ہے اجنبیوں کی خدمت کرو گے۔ یعقوب کے گھرانے میں اس بات کا اشتہار دو اور یہودا میں اس کی منادی کرو اور کہو، اب ذرا سنو اے نادان اور بے عقل لوگو، جو آنکھیں رکھتے ہو پر دیکھتے نہیں، جو کان رکھتے ہو پر سنتے نہیں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم میرے حضور میں تھر تھراؤ گے نہیں؟ جس نے ریت کو سمندر کی حد پر ابدی حکم سے قائم کیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ہر چند اس کی لہریں اچھلتی ہیں تو بھی غالب نہیں آتی، اور ہر چند شور کرتی ہیں تو بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ لیکن ان لوگوں کے دل باغی اور سرکش ہیں، انہوں نے سرکشی کی اور دور ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دل میں نہ کہا کہ ہم خداوند اپنے خدا سے ڈریں، جو پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجتا ہے اور فصل کے مقررہ ہفتوں کو ہمارے لیے موجود کر رکھتا ہے۔ تمہاری بدکرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا، اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا، کیونکہ میرے لوگوں میں شریر پائے جاتے ہیں، وہ پھندا لگانے والوں کی مانند گھات میں بیٹھتے ہیں، وہ جال پھیلاتے اور آدمیوں کو پکڑتے ہیں۔ جیسے پنجرہ چڑیوں سے بھرا ہو ویسے ہی ان کے گھر مکر سے پر ہیں۔ پس وہ بڑے اور مالدار ہو گئے، وہ موٹے ہو گئے، وہ چکنے ہیں، وہ برے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ وہ فریاد یعنی یتیموں کی فریاد نہیں سنتے، تاکہ ان کا بھلا اور محتاجوں کا انصاف نہیں کرتے۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا؟ اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ ملک میں ایک حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی۔ نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ یرمیہ نبی کا صحیفہ 6 باب۔ اے بنی بنیامین، یروشلم میں سے پناہ کے لیے بھاگ نکلو، اور تقو میں نرسنگا پھونکو، اور بیت حکرم میں آتشین علم بلند کرو، کیونکہ شمال کی طرف سے بلا اور بڑی تباہی آنے والی ہے۔ میں دختر سیون کو جو شکیل اور نازنین ہے ہلاک کروں گا۔ چرواہے اپنے گلوں کو لے کر اس کے پاس آئیں گے، اور گردا گرد اس کے مقابل خیمے کھڑے کریں گے۔ ہر ایک اپنی جگہ میں چرائے گا۔ اس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو۔ اٹھو، دوپہر ہی کو چڑھ چلیں۔ ہم پر افسوس، کیونکہ دن ڈھلتا جاتا ہے اور شام کا سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ اٹھو، رات ہی کو چڑھ چلیں اور اس کے قصروں کو ڈھا دیں، کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ درخت کاٹ ڈالو اور یروشلم کے مقابل دمدمہ باندھو۔ یہ شہر سزا کا سزاوار ہے، اس میں ظلم ہی ظلم ہے۔ جس طرح پانی چشمے سے پھوٹ نکلتا ہے، اسی طرح شرارت اس سے جاری ہے۔ ظلم اور ستم کی صدا اس میں سنی جاتی ہے، ہر دم
میرے سامنے دکھ درد اور زخم ہے۔ اے یروشلم تربیت پذیر ہو، تانا ہو کہ میرا دل تجھ سے ہٹ جائے، نہ ہو کہ میں تجھے ویران اور غیر آباد زمین بنا دوں۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بقیہ کو انگور کی مانند ڈھونڈ کر توڑ لیں گے۔ تو انگور توڑنے والے کی طرح پھر اپنا ہاتھ شاخوں میں ڈال۔ میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے؟ دیکھ ان کے کان نامختون ہے اور وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے میں خداوند کے قہر سے لبریز ہوں، میں اسے ضبط کرتے کرتے تنگ آ گیا۔ بازاروں میں بچوں پر اور جوانوں کی جماعت پر اسے انڈیل دے، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بوڑھا کوہن سال کے ساتھ گرفتار ہوگا، اور ان کے گھر کھیتوں اور بیویوں سمیت اوروں کے ہو جائیں گے۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں اپنا ہاتھ اس ملک کے باشندوں پر بڑھاؤں گا، اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے، کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔ خداوند فرماتا ہے، جب میں ان کو سزا دوں گا تو پست ہو جائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو، اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے کہا، ہم اس پر نہ چلیں گے، اور میں نے تم پر نگہبان بھی مقرر کیے اور کہا، نرسنگے کی آواز سنو، پر انہوں نے کہا، ہم نہ سنیں گے۔ اس لیے اے قوموں سنو، اور اے اہل مجمع معلوم کرو کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اے زمین سن، دیکھ میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا جو ان کے اندیشوں کا پھل ہے، کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کر دیا ہے۔ اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لبان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہیں؟ تمہاری سوختنی قربانیاں مجھے پسند نہیں، اور تمہارے ذبیحوں سے مجھے خوشی نہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ٹھوکر کھلانے والی چیزیں ان لوگوں کی راہ میں رکھ دوں گا، اور باپ اور بیٹے باہم ان سے ٹھوکر کھائیں گے، ہمسائے اور ان کے دوست ہلاک ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے، اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم برانگیختہ کی جائے گی۔ وہ تیر انداز و نیزہ باز ہیں، وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں، ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سی ہے، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اے دختر سیون، وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل صف آرائی کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی شہرت سنی ہے، ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، ہم زچہ کی مانند مصیبت اور درد میں گرفتار ہیں۔ میدان میں نہ نکلنا اور سڑک پر نہ جانا، کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے۔ اے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ میں نے تجھے اپنے لوگوں میں پرکھنے والا اور برج مقرر کیا، تاکہ تو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرکھے۔ وہ سب کے سب نہایت سرکش ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں، وہ تو تانبا اور لوہا ہیں، وہ سب کے سب معاملے کے کھوٹے ہیں۔ دھونکنی جل گئی، سیسا آگ سے بھسم ہو گیا، صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا، کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے، وہ مردود چاندی کہلائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو رد کر دیا ہے۔